पुराने लोगों में सहरी का कॉन्सेप्ट नहीं था और अल्लाह ताला का आग से निजात देने का सिलसिला अरूज पे होता है। फिर दूसरी पे कदम रखा, फिर आमीन कहा, तीसरी पे कदम रखा तो फिर आमीन कहा। उनको जंजीरों से जकड़ देते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा उन्वान रमज़ान की अहमियत है, और रमज़ान की अहमियत और अफ़ादियत में सबसे पहले हम कुरान करीम की आयत का मुताला करें तो आयत नंबर 183 से लेकर 187 सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान के तमाम फ़ायदे और तमाम अहमियत और तमाम कानून हमारे लिए बताए हैं। आयत नंबर 183 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो सको। मुत्तकी होने से क्या मुराद है? अगर रमज़ान का कोई फ़ायदा है तो वो तकवा है, मुत्तकी होना है। मतलब लोगों को अपने आप को गुनाहों से बचने के लिए और नेक काम की तरफ रग़बत दिलाने के लिए तकवा बहुत ज़रूरी है। तकवा का एक और तर्जुमा परहेज़गारी भी किया जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने में, जब रमज़ान के महीने में ये जो 30 या 29 दिन हैं हमारे, जब इसमें हमें बताते हैं कि आप फजर से मगरिब या आप सहरी से अफ्तारी के अंदर हलाल चीज़ों से खाने पीने से भी रुक जाएं और अपनी बीवी से मुबाशरत करने पे भी रुक जाएं, तो बग़ैर रमज़ान जो बाकी 11 महीने हैं उसमें हराम चीज़ें खाने और पीने और नामहरम औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करने से खुद ब खुद रुक जाएंगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जब हम डॉक्टर के कहने पे सही चीज़ों से भी रुक जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे गलत चीज़ों से क्यों नहीं रुक सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये तैयारी कराई है कि भाई हमने ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना अपनी बीवियों से मुबाशरत करनी है, सिर्फ इस 30 या 29 दिन। और उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेशुमार अजर अता फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि बनी आदम के तमाम अमाल उसके लिए हैं जिसका उसे 10 से 700 गुना अजर दिया जाता है, बट रोज़े का अजर मैं हूँ, तो इसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास महफूज है। एक और जगह फरमाया जाता है, जब रोज़ेदार अफ्तार करता है तो उसे 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। एक वो जब वो अफ्तार करता है तो खाने की लज्जत, और दूसरी लज्जत जब वो अपने रब से मिलेगा और उसे रोज़े की वजह से हासिल होगी। और फरमाया गया है कि जब सहरी का वक्त होता है, जब रोज़ेदार सहरी करते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते बरकतें भेजते हैं। तो फरमाया गया है कि सहरी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बरकत रखी है, और सहरी वो वाहिद ज़रिया है जो हमें बाकी अहले किताब के रोज़ों से मुनफरिद करती है, क्योंकि पुराने लोगों में सहरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो जब रात को सोते थे तो उनका रोज़ा शुरू हो जाता था और मगरिब पे रोज़ा ख़त्म हो जाता था, या यहूदियों में 24 घंटे का रोज़ा होता था। तो
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کھول کے بتائی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ رمضان کے مہینے کا قیمتی ہے، اور ایک ایک رات بھی رمضان کے مہینے کی قیمتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب افطار پہ بندہ بیٹھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ایک وہ جو روزے دار افطار کے وقت دعا مانگتا ہے، دوسرا عادل بادشاہ، تیسرا مظلوم۔ تو ہم کیوں نہ ان نیکیوں کو کمائیں اور کیوں نہ ان دعاؤں کو مانگیں جو ہم اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں، اور ہمارا رب ہر لمحے رمضان میں اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ بغیر رمضان بھی وہ قبول کرنے کو تیار ہے، پر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کا آگ سے نجات دینے کا سلسلہ عروج پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیام اللیل کرتا ہے، جو رمضان میں رات کی نماز پڑھتا ہے، جو رات کی عبادت کرتا ہے، جو رات کی تراویح پڑھی جاتی ہے رمضان کے اندر، وہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن رمضان میں رات کو نفل ادا کر رہے تھے تو تمام لوگ ان کے پیچھے شامل ہو گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمودار نہیں ہوئے، اور وہ فجر کے وقت آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں آج اس لیے نہیں آیا تاکہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند آئی ہے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور ایمان کی حالت میں رات کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلی پوری زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اور ہم سب کو کیا چاہیے؟ تو یہی اجر اور یہی ثواب ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے تمام ایمان والوں کو کہ وہ مغرب کی نماز سے فجر کی اذان تک اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، جو کہ دوسری امتوں کے لیے منع تھا، لیکن ہماری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ مغرب سے فجر تک، جب تک سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ مباشرت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہم کو ساری آسانیوں کے ساتھ ہمیں اس امتحان کے اندر تمام سہولیات دینے کے بعد ہمیں یہ امتحان پاس کرنے کا کہا ہے۔ اب یہ آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں، یا اس کو باقی مہینوں کی طرح انسٹاگرام، فیس بک، سوشل میڈیا، اسکرین کے ساتھ گزار دیتے ہیں، یا ہم یہ قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادات کے ساتھ صدقہ خیرات کر کے اور اللہ کا دین مستند عالموں سے سیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے تبدیل کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں اور شیطان کے چنگل سے نکل جائیں۔ ایک اور بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کہ اس مہینے میں جو شیاطین جو انسانوں کو اور جنوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن وہ جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ تمام بنی آدم کو آسانی ہو عبادات میں مشغول ہونے کے لیے اور صحیح راستے پہ آنے کے لیے اور اللہ سے جڑنے کے لیے۔ سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جیسے کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی اوسط عمر آج 70 سال ہے، لیکن یہ صرف ایک رات
یا کچھ گھنٹوں کی عبادت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 83 سال کی عبادت کے برابر دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سیل لگائی ہوئی ہے، اب آپ اور ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، یہ ہم پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا اسے 1000 مہینوں کا عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات جبریل امین اور تمام فرشتے ایمان والوں پہ برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام لے کر اترتے ہیں، اور اس رات کو جو بھی سو کے گزار دے اس نے واقعی بہت بڑا نقصان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اسی طرح رمضان کی آخری 10 راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف سے مراد مسجد میں رکا کرتے تھے، اور جو ازواج مطہرات ہیں وہ گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ آپ راتوں کو بھی اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، اور اعتکاف کے 10 دن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ فرض نہیں ہے پر سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال والے سال میں جو اعتکاف کیا وہ 20 دن کا کیا تھا۔ 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور اعتکاف کا جو ہمیں اجر بتایا جاتا ہے کہ ایک دن اعتکاف کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے اور دوزخ کے بیچ میں 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور دوزخ کے بیچ میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں جو بھی شخص ایک دن کا اعتکاف کرے، اور ایک خندق کی چوڑائی ہے جتنی مشرق سے مغرب کی چوڑائی ہے۔ تو مشرق و مغرب کی چوڑائی سے بھی زیادہ ایک خندق کی چوڑائی ہے۔ ایسی 3 خندقیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں اپنے بندے اور دوزخ کے درمیان۔ تو جو بھی شخص 10 دن کا اعتکاف کرے تو آپ دیکھیں کیا ہی اس کا اجر اور کیا ہی خوش قسمتی اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار اجر ہم سب کے لیے رکھے ہیں اس ماہ رمضان میں، اب ہم پر ہے کہ ہم اس کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جب انہوں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ آج آپ نے 3 دفعہ آمین کہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعا کی کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ برباد ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی برباد ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تیسری قدم رکھا تو انہوں نے کہا جو شخص بھی اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کے ذریعے وہ اپنی جنت نہ کمائے تو وہ بھی برباد ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بربادی پہ آمین کہا جو رمضان المبارک میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آپ کو اور ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا
कि जब रमज़ान का महीना आए तो तुम उम्रा कर लो, क्योंकि रमज़ान के महीने में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। इसी तरह जो रमज़ान का महीना है उसमें हर नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और हर फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी मेरी जन्नत को इतना आसान और नेकियां कमाना इतना आसान कर दिया, लेकिन फिर भी आप और हम मेहनत ना करें इस माह रमज़ान में, तो ये हमारा ही कसूर है। अल्लाह हम सबको इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على سيدنا محمد